मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस्लाम को निकाल दोगे दुनिया के पास कुछ नहीं बचेगा, दरिंदे हैवान बन जाएंगे। आप कह सकते हो ये बड़े बड़े कंट्री ये तो हैवान नहीं है, ये आपस में मफाद की खातिर हैं, दूसरों के लिए। और अगर यूनाइटेड नेशन ना होती ना तो बड़ी ताकतें छोटी ताकतों को खा के हजम करके डकार ले रही होती इस वक्त। आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन भी तो इन्होंने बनाई, वो भी अपने मफाद के लिए। इनको पता है हम इतने दरिंदे हैं ना कि हमें कोई पता नहीं। जैसे एक आदमी को पता है मेरा मीटर किसी भी वक्त शॉर्ट हो तो मैं गोली से उड़ा दूंगा, तो वो डॉक्टर अपने साथ रखता है मेरा मीटर शॉर्ट ना होने देना, क्योंकि मुझे पता है जब मैं उड़ाऊंगा तो वो भी उड़ाएगा। चंद दहशतगर्द मिलके भी एक तंजीम बना लेते हैं कि यार, क्योंकि इकलौता दहशतगर्द होता तो चलो ठीक है, उनको पता है बड़ी बड़ी ताकतें ये आपस में लड़ेंगी, हम सब मरेंगे, तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कोई बनाओ। मैं मानता हूं यूनाइटेड नेशन का वजूद दुनिया के लिए इस लिहाज से बहुत बड़ी एक नेमत है कि बड़ी ताकतों को भी उसने कंट्रोल में किया हुआ है, लेकिन ये बनाया भी बड़ी ताकतों ने अपने मफाद के लिए है। क्योंकि ताकि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, इन जंगों की कोई बेस थी? ये मुसलमानों लड़ी थी या इन्होंने लड़ी है? देखो, मुसलमानों की जितनी जंगें हैं ना उसके पीछे एक बेस होती है, एक सिस्टम है, निजाम है, और इस्लाम चैलेंज करता है इस निजाम का अल्टरनेट किसी के पास नहीं है। हम शराब को गलत समझते हैं, हम जिना को गलत समझते हैं, हम शिर्क को गलत समझते हैं, इस बेस पे लड़ते हैं। ये जब लड़ते हैं तो कोई बेस है इसकी? तो लकीर बढ़ाने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे आपका ये घर है, आप चाहते हो बढ़ा के पड़ोसी की दीवार के अंदर अपनी दीवार घुसा दूं, इस पे जंगे होती है इनकी। फिर इनकी कम्युनिटी बनती है इसी पे कि भाई ये दीवार जिसकी है इससे आगे किसी को बढ़ने की इजाजत नहीं। ये दीवार तेरी है क्यों? ये किस बेस पर है? कौमियत की बेस पे है, तो एक मुल्क में तो 20 कौमें रहती हैं, फिर सबकी अलग अलग दीवार बनाओ। कोई बेस इन दीवारों और लकीरों की। हमें जो पाकिस्तान से मोहब्बत है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी जो लकीर है उसकी एक बहुत बड़ी बेस है। इंडिया से जब टूटे थे एक बेस पे कि हमें एक ऐसा खिता चाहिए जिसमें हम अल्लाह उसके रसूल के कानून को फॉलो करें, बेस तो थी ना, उस पर अमल हुआ ना हुआ एक अलग बहस है। बेस तो सही थी ना, एक मुतालबा तो एक तुक बनता था उस मुतालबे का, वरना क्या जरूरत थी इंडिया को दो हिस्सों में तकसीम करने की। लेकिन दुनिया के जो मुल्क अभी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया की कोई बेस है क्यों जो आए भाई? वहां तो पहले से पब्लिक रह रही थी। तो शायर ने वही कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुसलमान के तो पीछे एक कॉन्सेप्ट है, एक नजरिया है, और ऐसा पावरफुल नजरिया है। वो कह रहे भाई देखो, जहां इस्लाम नहीं है वहां खानदानी निजाम बर्बाद, अब्बा का नहीं पता, चचा का नहीं पता, मामू का नहीं, तहजीब खत्म। सिर्फ तरक्की थोड़ी सब कुछ होती है। तरक्की की डेफिनेशन अब जो समझी जाती है ना, आदमी बड़ा पढ़ा लिखा, खाता पीता, सूट बूट, लोग कहते हैं तरक्की याफ्ता आदमी है। ये तो चोर भी होते हैं। ये छोटे मोटे चोर को छोड़ के जो बड़े बड़े चोर हैं वो ऐसे ही होते हैं। बाज मुल्क चोर हैं, आप कह सकते हो नहीं भाई उस मुल्क की आवाम तो चोर नहीं है, एक्चुअली इतने अच्छे अखलाक उनके। ओ भाई, वो मुल्क ही चोर होता है फिर वो ठीक है ना। उसने दूसरे मुल्कों पे हमले करके उनकी सारे वसाइल पे कब्जा करके तरक्की की होती है, और आज वो बड़ा फंटर बना हुआ होता है और दुनिया को अमन और अमान सिखा रहा हो। ये ऐसा ही है जैसे कराची में हमारे यहाँ जब दहशतगर्दी होती थी तो बड़े से बड़े दहशतगर्दी करते, मगर अपने इलाके में किसी को पर भी नहीं मारने देते। कहते जब हम यहां बड़े बदमाश मौजूद हैं, तू यहां क्या कर रहे हैं? यहाँ तुझे हिम्मत कैसे हुई? कराची के एक इलाके में बड़े दहशतगर्द थे, तो वहां किसी ने मुझे बताया कि मैं जो है ना, कुछ मेरे पास नोटों की गड्डी थी तो मैं छुपा के जा रहा था, तो उन दहशतगर्दों ने देख के मुझे बुलाया कि छुपा क्यों रहा है? तो मैंने कहा यार कोई छीन लेगा। कह रहे हम यहां बैठे हुए हैं, कोई नहीं छीनेगा, चल जा यहां से। मतलब ये कि ये छीनने की अथॉरिटी सिर्फ हमारे पास है, तो हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। हमें जब छीनना होगा तो हम छीन लेंगे। तमीज से गुजरो। अब कहने को तो बड़ा अमन है, कहने को क्या है, इस इलाके में जितना अमन है यहां इतना कहीं भी नहीं है। लेकिन ये कैसा अमन है मेरे भाई? इसलिए कि कंट्रोल किसका है? बदमाशों का है ठीक है। तो बास दुनिया के कंट्री ऐसे हैं जहां बहुत अमन है, इसलिए कि वहां की गवर्नमेंट अपने अंदर अमन रखती है, दुनिया में अमन पैदा
نہیں ہونے دیتی. تو یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا آپ کو. اللہ جب فیصلہ کرے گا نا اپنی عدالتوں میں, پھر پتا چلے گا کون اچھا تھا اور کون برا. برطانیہ ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, بہترین امن و امان. خود ان کے گورے لکھتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہی تھال میں بیٹھ کے کھاتے, کوئی لڑائی نہیں, مندر بھی محفوظ, مسجدیں بھی محفوظ. جب بر صغیر میں, اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سرکاری خزانوں کو گنوانا شروع کیا جو سونے کی اشرفیاں تھیں, سرکاری سطح پہ گننا شروع ہوا ہے, لیکن وہ گننے سے عاجز آ گئے. انہوں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی. اتنا ہندوستان دولت مند تھا. ہندوستان کے جو بحری جہاز تھے, لندن کے لوگ وہ اپنے ملکوں میں نہیں آنے دیتے تھے کہ انڈیا کے بحری جہاز دیکھ کر ہمارے بحری جہاز پھر دنیا میں کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. یہ تو آج لوگ مسلمانوں کے زوال کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ ہمیں, جیسے ہم اپنی دادی کو جب دیکھتے تھے نا, بوڑھی تھی تو ہماری دادی 80-85 سال کی تھی, ہمیں بتاتی تھی بیٹا ہم تو ایسے درختوں پہ چڑھا کرتے تھے, دیواروں پہ ایسے دوڑتے تھے. میں حیران, ہم تو بچے تھے, ہم نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, کیونکہ ہم نے تو ان کو بڑھاپا دیکھا. ہم بچپن میں سمجھتے تھے یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہی ہے, یہ پیدا ہی اسی طرح ہوئی ہیں. میرا یہی کانسیپٹ تھا بوڑھوں کے بارے میں, یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ ریڈی میڈ ہیں. یہ بوڑھے جو ہے نا یہ ریڈی میڈ اسی طرح ہوتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یار اگر یہ ایسے تو کل ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. ہم تو بڑے متحرک تھے, ہر وقت بھاگم دوڑم, وہ کھیلتی, یہ پبجی تو تھے نہیں اس وقت. ہم لوگ مارم پیٹی کھیل رہے ہیں, وہ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, برف پانی کھیل رہے ہیں, اور سارے بھاگے. پٹو اب کھیل رہے ہیں, اٹھا کے مارا, وہ بھاگے, پھر وہ جوڑ رہا ہے یوں کر کے سجا رہا ہے, بیٹھا کہ یار لگ گئی ایسی کی تیسی. تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم کل ایسے ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتا تھا ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں یہ ہماری دادی, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. تو آج مسلمانوں کا جو زوال ہے نا, جس کا سبب وہ لوگ بنے ہیں, نچوڑ کے لے گئے پورا ہندوستان, ٹھیک ہے. تو اس زوال کا جو سبب ہے, تو آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں ارطغرل ڈرامے کو میں کیوں حرام نہیں کہتا, حلال بھی نہیں کہتا, میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہی نہیں. مسلمانوں کی ایک ہسٹری دکھائی جا رہی ہے, بھائی ہمیشہ سے ایسے نہیں ہے. ہمارا خلافت عثمانیہ, آپ کو پتا ہے رشیا سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ برطانیہ تھا. اور برطانیہ سے پہلے کون تھا؟ خلافت عثمانیہ تھی. خلافت عثمانیہ سپر پاور تھی. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ, اس نے خلیفہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے فلسطین کی تھوڑی سی زمین چاہیے, اس نے کہا شاپر میں مٹی ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بغاوتیں ہوئی ہیں اور یعنی سازشیں ہوئی ہیں, بغاوت کے بجائے سازشیں ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا مسلمان دھلے ہوئے ہیں, ان کی اپنی بھی غلطیاں ہوں گی. تبھی تو قرآن کہتا ہے نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, مسلمان لگ گئے تھے روحانیت میں, اسباب اور وسائل کو پس پش ڈال دیا تھا. وہ اسباب اور وسائل جس کا ان کو قرآن و سنت نے حکم دیا تھا. وظیفوں میں بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس میں بخاری کا ختم ہونا چاہیے برکت کے لیے, اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھی جو کرنے کے کام ہے. بھائی تمہارا پریس جب ایجاد ہونے کی بات آئی, یورپ نے پریس ایجاد کیا, ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دھڑا دھڑ چھپ کے مارکیٹ میں آ جاتی, اور ان کے کاتب بیٹھ کے لٹریچر لکھ رہے ہوتے تھے کہ پریس میں جب جائیں گی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا, ادب کے خلاف ہوگا تو پھر ادب میں کر لو, پھر بیٹھ کے. او بھائی ابھی میڈیا میں مقابلہ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے, اس سے شو بازی. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو علماء جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کیسی شو بازی میں کرتے مرتے پہن کے, اس سے شو بازی پھیل رہی ہے, اس سے کرن ناز کو انٹرویو دینے کی نوبت آ رہی ہے, ایسے خراب ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بیٹھے رہو بند کمرے کے اندر میرے بھائی, پھر کر لو. گورا کیا کر رہا ہے, باطل فرقے کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے 5 منٹ کے کلپ کو چند لمحوں میں ملینز لوگوں کو سنا دیتے ہیں, اور آپ اس کا جواب ریکارڈ کرا کے 5 آدمیوں کو سمجھا رہے, اور ان کو بولو ہر آدمی اپنی ذمہ داری پہ 5 کو یہ ٹرانسفر کر دے. 100 سال کے بعد وہ 50 آدمیوں تک وہ بات پہنچے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بات اصل میں ٹھیک ہے. تو جو حشر ابھی ویڈیو کیمرے کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہ کرن ناز پہ تو اتنا مجھے ملامت کی ہے. میں نے کہا بھائی نہ میں اس کے سامنے بیٹھا, نہ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھی,
اب میڈیا ہمارا تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی شرطوں پہ رکھیں. اچھا جب جہاں اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ساری چیزیں, جہاز میں مس گیدرنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب آپ پی آئی اے جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دو کہ انٹیوں کو الگ کرو اور جینٹس کو ادھر بٹھاؤ. آدمی کہتا ہے بھائی اسلام آباد پہنچنا ہے, میری شادی ہے, مجھے ولیمے میں جانا ہے, ابا کے جنازے میں یا دادا کے جنازے میں. بھائی اب کوئی کہے بھائی بس میں چلے جاؤ, وہاں مس گیدرنگ نہیں ہے, وہاں لیڈیز الگ ہیں. ابے چھوڑ بس بس, اپنی جب بنیادی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جائز. تو ایک اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی مثال اس بیمار کی ہے کہ ایک آدمی کو شوگر ہو, ہارٹ پیشنٹ بھی ہو, بلڈ پریشر کا مریض بھی. اب ڈاکٹر اگر کسی بھی بیماری کو چھیڑے گا تو دوسری لازمی متاثر ہوگی. اب ایک حل تو یہ کہ ڈاکٹر کہ یار اس کا اگر ہارٹ کا آپریشن کروں تو شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے, شوگر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو پتہ نہیں کتنی ٹائم لگے گا, ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس دوران, اور بی پی بھی کنٹرول نہیں آ رہا. تو ایسا کرو اس کو دفنا کے آ جاؤ. ایسا ایک حل تو یہ کہ کچھ بھی نہیں کرو, کیونکہ جہاں چھیڑو گے اس کے دوسرے سائیڈ افیکٹ. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کریں, بہت سے مسئلوں کو حل کرے گا یہ اصول. جس چیز کو چھیڑو گے دوسری بیماری متاثر ہوگی. عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا جو ابھی فوری ایمرجنسی کا جو مسئلہ ہے نا, جس کو نہ چھیڑا تو یہ مر جائے گا, اس کو فوکس کرو. شوگر کو اوپر نیچے, بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, دل کو انجائنا کا درد ہو رہا ہے اور اندر رگے ہوں, بھائی ابھی فی الحال رسک لے کے علاج کرو, بچنا ہوگا تو بچ جائے گا, نہیں تو شوگر میں بھلے مر جائے لیکن ویسے بھی تو مرے گا ہی نا. تو وہ کوشش کرے گا بھائی شوگر کو جس حد تک کنٹرول کیا جا سکے کرے, لیکن فی الحال فوراً اس کا بائی پاس کر لو تاکہ جان بچے. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر آئے دن یہ کر رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, بھائی فی الحال تو گولی نکال دو. کیا ہو گیا بھائی؟ کسی کو گولی لگ جاتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فی الحال کیا نکالنا ہے؟ گولی نہیں. بعد میں دیکھیں گے اس نے اندر جا کے کیا 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 ہے, کون کون سی چیز کو جوڑنا ہے, کس کا گردہ لے کے ادھار لے کے اس کو فٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو بالکل اس امت کی مثال ایسے ہے, بے حیائی پھیل چکی ہے, میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یونیورسٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب آپ جب کسی یونیورسٹی میں آپ کو بیان کے لیے بلایا جائے گا, بہت اچھی بات ہے, لڑکیاں پردے میں بیٹھ جائیں, مرد ادھر ہوں, لیکن آپ کی آفر ہر جگہ قبول نہیں کی جاتی. اب ایک حل تو یہ کہ چھوڑو تو بھاڑ میں جائے, ہماری ہیڈک نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ نہیں جاؤ گے, باطل لوگ وہاں پادری پہنچیں گے پھر بیان کرنے کے لیے, ایتھیسٹ پہنچے گا, وہ یہ فرق نہیں دیکھتا کہ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے نا, کہ برقعے والی بھی بیٹھے اور بغیر دوپٹے والی بھی بیٹھے, وہ الحاد پھیلائے گا. تو ایسے موقع پہ جب کوئی عالم جائے گا وہاں, چاہے مس گیدرنگ کا ماحول ہے, وہ بیان کرے گا, اس کے سائیڈ افیکٹ لازمی ہوں گے, تھوڑی سی پردے کی ویلیو لازمی کم ہوگی, باتیں بھی بنیں گی, لڑکیوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا شاید پردہ اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہوگا اگر آپ نہیں گئے, پھر آپ اس کو ڈیلے کر دو گے, یار یہ بات میں کسی طرح میں سمجھا دوں گا, یہ مسئلہ پردے والا, اس کے لیے الگ سے میں کوئی میٹنگ کر لوں گا, یا اور کسی طرح سے اپنا میسج ڈیلے کر. ابھی ایمان بچانے کا مسئلہ ہے. میرا یہاں میڈیکل کالج میں بیان تھا, کراچی کا پتہ نہیں بحریہ کیا نام ہے اس کا, کراچی میں بڑا مشہور میڈیکل کالج ہے یار, اس کے ڈاؤ میڈیکل نہیں ہے, دوسرا ہے, بحریہ کر کے کچھ آ رہا ہے اس کے. اب نہیں کوئی بحریہ کر کے آ رہا ہے, نہیں بحریہ ٹاؤن نہیں, میں نام ہی بھول گیا اس کالج. بہرحال میرا وہاں بیان تھا. اب میں جب گیا ہوں تو مس گیدرنگ تھی, لیڈی ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز, جینٹس سارے کھٹے بیٹھے ہوئے, اور بلانے والے مجھے نیوی کے بڑے آفیسر تھے, ان کا کورونا میں انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب میں وہاں گیا ہوں نا تو انہوں نے پہلے تو مجھے بتایا یہاں حالات کیا چل رہے ہیں, ایتھیزم کس طرح سے پھیل رہا ہے. تو میں نے پورا اسلام کے نظریات پہ بیان کیا, نظریاتی اصلاح, کہ آپ کو اسلام کی ضرورت ہے, آپ کو کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں کے تو کانسیپٹ ہی خراب ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں, آپ ان کو دوپٹے کی ترغیب دے رہے ہو. وہ خیر میں اسلام کو نہیں مانتا, اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ کہ خام خا کی میں کیوں, ایک خاتون کہہ رہی ہے جب میں بغیر دوپٹے کے نہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے, اور اگر چھیڑ بھی لے تو کیا ہو گیا,
یعنی یہ کانسیپٹ بن چکا ہوتا ہے بھائی ہم تو بغیر دوپٹے کے آ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی چھیڑ رہا ہے, میں بغیر دوپٹے کی اتنی اچھی ڈاکٹر بن گئی, انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں, تو یہ دوپٹہ خامخواہ کی کیوں پخ لگا دی اسلام نے. اور ابھی تک تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے پھر مزید ترقی ہوتی ہے تو بھائی کسی نے چھیڑ بھی دیا تو چھیڑ دیا, ہم نہیں چھیڑے, ضروری تھوڑی کوئی چھیڑے تو ہم چھڑ بھی جائیں, اور اگر کسی نے چھیڑا اور ہم چھڑ بھی گئے تو ہماری اپنی مرضی, تو کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں انگریز کے ہاں تو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے, سب اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, وہ بیٹھنا تو دور کی بات اکٹھے سو رہے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو, تو ہمیں کیا نقصان ہوا. ابھی یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. آپ ایسے کلچر میں جا کے بولو کہ ساری انٹیاں دوپٹے لے لیں, برقے لے لیں, پھر میں بات کروں گا, وہ کہیں گے ارے یہ برقے لینے ہی تھے, ہم نے دوپٹے لینے ہی تھے, تو محترم آپ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی, پھر تو آپ ہمارا خواتین میں بیان رکھوائیں, پھر نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو بھائی اسی ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو اگر میں سما ٹی وی والوں کو بول دیتا نہیں جی انٹی کو نہیں, وہ کہتے بھائی پھر نہیں دو انٹرویو, ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کا انٹرویو لیں لیکن آپ کی شرطوں پہ نہیں ہو سکتا. تو میرا جو میسج لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا وہ میسج نہیں پہنچتا. دوپٹے کی بات میں پھر کسی اور ٹائم پہ کر لوں گا, بھائی یہ غلط ہے. علماء کے سامنے جب بیٹھو تو پراپر ڈریس میں بیٹھو. تو دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے نا دنیا میں, تو پھر تو باتیں کرنے کی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس, باتیں کرتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو بیٹھ کے؟ دیکھو ایک آدمی جب کمپنی میں جاب کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں اس کمپنی میں رہنا چاہتا ہوں, میری یہاں سے تنخواہ وابستہ ہے, تو باس الٹی سیدھی بھی باتیں کرے گا, یہ گھما پھرا کے یا تو تعویل کرے گا یا بولے گا کوئی بات نہیں برداشت کرو, یہی کرے گا نا. کیوں؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ میں نے یہیں رہنا ہے, یہیں سے میری روزی وابستہ ہے, انہوں نے مجھے نکال دیا تو میرا تو دال پانی بند ہو جائے گا. وہ اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے, لہذا کمپنی میں ہر برائی کیا کر رہا ہوتا ہے, برداشت. لیکن جب اس کو نکال دو پھر دیکھو صبح شام, ابے کیونکہ اب کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ایم ٹی جے ہے نا وہ بنایا نا, تو ابے یہ ایسے, ابے یہ ایسے, ان کو اچھی جاب مل گئی وہاں پہ. جس دن سے جاب ملی ہے زبردست یار, مولانا طارق جمیل صاحب کے زبردست یار, بڑا ایمانداری سے کام ہو رہا ہے. یہ سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں یار, بہترین ہو گیا یار. مولانا پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے بھائی یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا, میں پہلے ہی لینڈ لارڈ ہوں, اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے, یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, مدرسوں کے لیے کر رہا ہوں. یہ ساری وقف ہے کس کے لیے, مدرسوں کے لیے. نہیں, جب آپ کو جاب مل گئی, آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وقف نہیں ہے. تو آپ مزے اڑا رہے ہو. اب بالکل کیا ہو گیا. تو اس لیے جو آدمی عمل میں نہیں ہوتا نا, جو لنک میں نہیں ہوتا, جو پریکٹیکلی کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کے پاس باتیں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گی. لیکن میرے بھائی جو پریکٹیکل لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کمپرومائز بھی کر رہا ہوگا, وہ یہاں سے بھی معاملہ, وہ کچھ غلط چیزیں بھی برداشت کر رہا ہوگا, وہ کچھ الٹے سیدھے کام بھی کر رہا ہوگا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ الٹے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ الٹے کام کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, کچھ الٹے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس الٹا کرنے سے اس سے زیادہ الٹی چیزیں سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور زیادہ الٹی چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے سیدھی ہو رہی ہوتی. جیسے آپ اپنے بچے کو کڑوا سیرپ پلا رہے ہو, وہ منہ بنا رہے, وہ چیخ رہا ہے, آپ چیخنے دیتے ہو, آپ کہتے ہو یہ چیخ برداشت ہو جائے گی لیکن اس کی بیماری بالآخر ٹھیک ہو جائے گی. تو دنیا میں کبھی بھی جو آدمی سخت مزاج ہوتا ہے نا, جس کی طبیعت میں لچک نہ ہو, وہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو چاہتے ہیں نا, یہ جو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, بڑے وہ کوئی ٹی وی کے کوئی بڑے مشہور اداکار بھی تھے, اب ان کو نہیں پتا چلے گا, پرانی بات ہو گئی. پہلے میں تھوڑا یہ نہیں بتا رہا تھا ٹی وی کے اداکار تھے, میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہیں گے میرے بارے میں صاحب نے کہا. بڑے اداکار تھے, تو مجھے ایک دن کہنے, وہ جہاز میں نا میرے سے گپ شپ ہو گئی. جب بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا ہوا تھا تو میں تو پہچان نہیں رہا تھا, وہ تو کافی ایجڈ ہو گئے, تو انہوں نے مجھے وہ نہیں 50-50 میں وہ جو, میں نے کہا اڑے بچہ بھائی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤں, میں غلط بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا. اب چونکہ میری ان سے بے تکلفی نہیں تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں آپ پھر ناقابل برداشت آدمی ہیں, کسی کے لیے آپ کو برداشت کرنا ممکن, کیونکہ جو آدمی بالکل بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا نا, اس کو دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, کیونکہ دنیا میں 100% صحیح کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے, کچھ غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس چکر میں کہ یار یا تو ہم میں تپڑ نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کا,
یا یہ کہ اس کو برداشت نہ کیا تو اس سے زیادہ غلط ہو جائے گا. اب ابا سگریٹ پی رہے ہیں بیٹھ کے, پیے جا رہے ہیں, پھونک رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے نا, صحت بھی خراب ہوگی ابا کی. لیکن آپ کیا کرو گے؟ ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, اس کے بعد چھوڑ دو گے؟ یار میں ان کا باپ نہیں ہوں. آپ نے ابا کو کہا, سگریٹ ہاتھ سے لے کے پھینک دی کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ابا چرس لے آئیں گے اگلے دن, بولیں گے روک کے دکھا, میں تیرا باپ ہوں, تو میرا باپ, اور تو بھی پی, ورنہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں میں تجھے. تو بڑے کو تو یہی ہوتا ہے. ایسا آدمی گھریلو زندگی میں ناکام ہے, کیونکہ بھائی بیوی میں بھی کچھ آڑی ترچھی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی. بیویوں کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, اولاد کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کچھ سالے بھی الٹے سیدھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا موڈ تھا, مجھے کہہ رہا تھا, یہ پتہ نہیں تمہیں تو نہیں کہہ رہا تھا, یہ مجھے کہہ رہا تھا. مطلب پوچھ رہا ہوتا ہے آدمی اس کا, یہ تمہیں کہہ رہا ہے یا مجھے کہہ رہا ہے؟ مجھے کہہ رہا ہے تو بہت غلط کہہ رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے چلو پوچھو ہی نہیں کس کو کہہ رہا ہے, فرض کر لو کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے. نکل لیا وہاں سے برداشت. وہی لطیفہ سناتا ہوں نا میں اکثر. ایک طاقتور آدمی جا رہا تھا, اس کو شو مارنے کا شوق تھا, اس کے ساتھ ایک کئی دبلا سا آدمی گزرا. اس موٹے طاقتور نے اس کو دھکا دے کے نا گرا دیا, ایسے ہی بس, کیا کر لے گا. اب یہ دبلا جب گرا ہے, غلط بات ہوئی نا اس کے ساتھ, کیا اس کو بڑا غصہ آیا. اب اس نے جب سامنے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا پاورفل ہے, تو اس نے کہا بیٹا اگر میں نے برداشت نہیں کیا نا تو ایک اور دھکا دے گا. یہ جتنی ذلت ابھی ہوئی ہے اتنی ہی اور ہوگی, کمپرومائز کرنا چاہیے نا. تو اب اس نے کیا کیا, دماغ کے تیز ہوتے ہیں باریک لوگ, اس نے بولا یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے؟ اس کا خیال تھا یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا. ظاہر ہے ایسے موقع پہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, مذاق. تو جب یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا تو میں ہنسوں گا, ارے اچھا مذاق کر, نکل جاؤں گا, عزت بھی رہ جائے گی اور انتقام بھی نہیں دینا پڑے گا. تو وہ بڑا ہوشیار نالائق. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا آپ سیریس تھے؟ اس نے کہا سیریس تھا میں. تو اس نے کہا اچھا ہو گیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہا اور بھاگ گیا. تو اچھا ہو گیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق بالکل برداشت نہیں کرتا. بھاگ گیا یہ کہہ کے کہ دوبارہ آنے سے پہلے بھاگ. عزت بھی رہ گئی. عقل مند تھا, کیونکہ ابھی بھی بے عزتی ہوئی ہے, لیکن بھائی اگر برداشت نہ کرتے تو اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی, اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی. تو لچکدار آدمی, لچک, ہمارے نبی میں کتنی لچک تھی, حالانکہ آپ سے زیادہ 100% صحیح دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا, لیکن ساتھیوں کی بھی برداشت کر رہے ہیں. ہے وہی راز فاش کر دیا ایک صحابی نے, حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی, مسلمانوں کا راز فاش کر دیا. حضرت عمر نے حکم دیا گردن اڑائے ان کی. پوچھا بھائی کیوں فاش کیا؟ انہوں نے وجہ بیان کیا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, بدر میں شریک ہوئے, ان کی قربانی ہے. کتنا بڑا ظرف ہے کہ نہیں ہے بھائی, چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں پر اس طرح سے کرنا شروع کر دیں. ہمارے ایک دفعہ ایک عالم جو مدرسے کے محتمم ہیں, انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ کچھ مدرسے کے استاذ کی شکایت آئی کہ وہ صحیح طرح پڑھا نہیں رہے ہیں. کچھ ہمارے مدرسوں میں اللہ کا یہ بڑا فضل ہے, ہم جتنے ٹیچر ہم نے دیکھے ہیں, اسکولوں کا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے, مقصد اسکولوں کی برائی نہیں ہے, اسکولوں کے ٹیچر کو بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کے بھی, بہت فرق ہے دونوں کی دیانتداری میں, زمین آسمان کا فرق ہے. جو ہمارے مدرسے کے جتنے استاذ ہیں اتنی ذمہ داری سے, پابندی سے پڑھاتے ہیں, اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں کہ یہ محنت ہم نے اسکولوں میں نہیں دیکھی ہے, کالج میں بھی نہیں دیکھی. چند اساتذہ اسکول میں بھی تھے, کالج میں بھی, لیکن 100% نہیں. مدرسے میں ہم نے 100% دیکھا ہے یہ کہ, اور تنخواہیں بہت تھوڑی تھوڑی, لیکن ٹائم بھی زیادہ دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کہ بھئی یہ صدقہ جاری ہے ہمارے لیے. تو سب چیزیں تنخواہوں سے تھوڑی ہوتی ہیں. تو کچھ شکایتیں آئیں کہ آپ فلاں کو نکال دیں, فلاں کو نکال دیں, فلاں کو نکال دیں. انہوں نے کہا, جو مشورہ دینے والے تھے نا, ان کی فیکٹری تھی, انہوں نے کہا آپ کو جب اپنے ملازمین کی شکایت آتی ہے فوراً نکال دیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں نکالتے تو نہیں, تو فیکٹری بند ہو جائے گی, اس طرح نکالتے رہو بیٹھ. تو انہوں نے کہا آپ کو فیکٹری کی تو فکر ہے, مدرسے کی فکر نہیں ہے. تو یہ دین ہے, دین کو بچانے کے لیے بھائی 100% کون درست ہوگا؟ تو جس کی طبیعت میں, نیچر میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ دنیا میں کسی کام کا
بولو نہیں, وہ بچوں پہ چنگیز خان بن جائے گا, بچے باغی ہو جائیں گے. تو وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے میرے پاس کہ میں غلط بات بالکل بھی برداشت کرتا ہی. اچھا بھائی نہیں کرتے ہوگے یار, آپ ہی کر سکتے, ہم تو کر لیتے ہیں. میں دل میں سوچ رہا تھا میں نہیں برداشت کر رہا, آپ اتنی غلط بات کر رہے ہو, لیکن میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں اگر جواب دوں گا تو بحث چھڑ جائے گی, ہمارا تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. تو ہم اچھا بھائی, بس ہم نے یہی کہا ماشاءاللہ اچھا لگا آپ کے منہ سے یہ سن کے اچھا لگا. تو بات کیا کر رہی تھی, یہ بات کہاں سے آئی, بات کیا چل رہی تھی یہ, ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس زمانے میں دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے گھر میں باؤنڈ ہو کے اپنی خانقاہ میں بند ہو کے آپ بیٹھ جاؤ, تو آپ کا کام بہت محدود, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور اسلام کے خلاف اور اہل حق کے خلاف کیا کیا دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے, استاذ تو نہیں یوں کہہ سکتے بڑوں میں سے تھے, انہوں نے واقعہ سنایا کہ چند علماء میرے پاس آئے, انہوں نے کہا غامدی صاحب اتنا کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, آپ کام کیوں نہیں کرتے, اس کے دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے. اچھا جو علماء ان کو سمجھانے کے لیے آئے وہ علماء کے ویڈیو بنانے کے قائل نہیں تھے. انہوں نے کہا دیکھیں غامدی صاحب ویڈیو کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں, اور بات محترم کی بات پھیل رہی ہے یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں, اور آپ میرا بیان رکھوا رہے ہیں, کہاں رکھوا رہے ہیں, مدرسوں میں, جو غامدی کے نظریات سے متاثر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو متاثر ہیں وہاں عورتیں بھی ہوں گی, لڑکیاں بھی ہوں گی, لڑکے بھی ہوں گے, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ برقعے پہنا کے لڑکیوں کو سائڈ پہ کر دو اور لڑکوں کو ادھر کر دے, تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا ایسے. تو آپ جس طبقے میں وہ کام کر رہا ہے اس طبقے میں ہماری دعوت پہنچنی نہیں, تو میرا دماغ خراب ہے, میں اپنا ٹائم ضائع کروں جواب تیار کر کے. سوال اس نے کیا ہے, جواب آپ اس کو کس کو دے رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کوئی بھی کام ہوگا, کیونکہ اس وقت اسلام کی دنیا میں حکومت نہیں ہے, اس وقت تو کفر کی حکومت ہے, تو آپ کو دنیا میں جو بھی کام کرنا پڑے گا. جیسے یہ جو یوٹیوب کی ارننگ بھی اسی میں آ گئی, کہتے ہیں ایسے ایڈورٹائز چل رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ شیمپو کی بوتلیں بیچ رہے ہیں, ان پہ تصویریں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے. اس تصویر کو پہلے آپ کیا کریں, نہیں علی المنکر میں آتا ہے, نبی نے فرمایا جو گناہ دیکھے اپنے ہاتھ سے کیا کرو, مٹا دو. سب سے پہلے آپ شیمپو کی بوتل پہ تصویر کو کیا کریں گے, مٹائیں گے. لڑکیوں کی آپ ہو سکتا ہے وہ تصویر دیکھ کے بدنظری کرے, لیکن آپ کیا کہیں گے, بھائی میرے باپ کی کمپنی نہیں ہے, میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. تو ایک خالص حرام ہے, اور ایک ایسا حرام ہے جو ہے تو حلال, لیکن حرام کی اس میں کیا ہو رہی ہے, آمیزش ہو رہی ہے. تو یہ فرق آج کرنا پڑے گا. لیکن یہ فرق جب کوئی دوسرا پیسہ کما رہا ہوتا ہے نا, تو پھر لوگ نہیں کر رہے ہوتے. جب خود مبتلا ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلامک بینکنگ حرام ہے, ناجائز ہے, ساری دنیا بہت عرصے تک چیختی رہی. بہت سے لوگ, کچھ تو بیچارے علماء تھے جو جن کی رائے یہی تھی, وہ تو دلائل کی دنیا میں ان کی رائے تھی, وہ اب بھی ہے. لیکن بہت سے لوگ اب صاحب ایک ہی کان ادھر سے پکڑو, کان ادھر سے پکڑو. لیکن جب پیسے ختم ہو گئے اور ان کو پتا چلا بھائی بینک لون دے کے آپ کو گھر بنانے کی سہولت دے رہا ہے, آپ کو اسلامک بینک قسطوں میں گاڑی دے رہا ہے, فوراً دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے کر آ گئے, بھائی میرے پاس علماء کا کیا ہے, فتویٰ ہے. جب ضرورت پڑی تو کیا ہو گیا, بھائی یہ تو علماء کا فتویٰ ہے نا, یہ تو شرعن کیا کہتے ہیں, ساری زندگی حنفی ہوتے ہیں, 3 طلاق دے دی تو کیا بن گئے, اہل حدیث ہے بھائی. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ. تو وہ جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کر دوں, بس پھر 2-4 سوال کے جواب دیتا ہوں. کہ جب اپنی ذاتی ضرورت, یہ تو تصویر حرام ہے اسلام میں, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن میرے بھائی پھر دبئی جانے کے لیے بھی تصویر کیا ہے, حرام ہے. آپ دبئی جانے کے لیے کس بیس پہ تصویر کھنچوا رہے ہو, آپ کا دل چاہ رہا ہے تھائی لینڈ گھومنے پھرنے جاؤ, انجوائے کرنے, تصویر کھنچوانی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی, تو وہاں فوراً کیا ہو جائے گا, جائز ہو جائے گا. تو یہ جو ارننگ ہے اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں, بھائی ایک چیز, وہ جو کمپنی جو آپ کو ایڈورٹائز کے پیسے دے رہی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی دے رہی ہے, اس میں جو میوزک آ رہا ہے یا اور جو کچھ خرافات آ رہی ہیں وہ اس کی ضمن میں ہے. تو آپ کے
کے مشورے سے اگر ایسا کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا, نہیں کر رہے تو جیسے شیمپو کی بوتل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے, ایسے ہی اس ایڈورٹائز پہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے. تو جو ارننگ کر رہے ہیں نا یوٹیوب سے, جن کو موقع ملتا ہے چینل بنا کے مونیٹائز کرنے کا, وہ کسی کے فتوے کو نہیں پوچھتے, کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. لیکن جس کا یہ کام نہیں ہے وہ کیا کرے گا, بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. تو ٹیلی ویژن کا بھی ایسا ہی ہے. اب جو لوگ ٹی وی میں, مثال کے طور پر ایک نیوز اینکر ہے, وہ خبریں پڑھ رہا ہے, سارے علماء یہ کہتے ہیں اس کی تنخواہ کیا ہے, حلال ہے, کیونکہ وہ نہ ڈرامہ بنا رہا ہے نہ فلم ہاں سری حرام کام نہیں جائز ہو جائیں گے زمانے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کہیں کہ چونکہ کفر کا غلبہ ہے تو اگر تھوڑی سی ہم نے پی لی تو کیا جا رہا ہے اس میں. مفتی صاحب نے کہا تھا چلتا ہے, یا ہم نے شراب بیچنا شروع کر دی, وہ تو عین شراب تو حرام ہے نا. ایک اور یا لڑکیاں ہی بیچنا معاذ اللہ کسی نے شروع کر دی کہ شیمپو کی بوتل پہ جب لڑکی جا سکتی ہے تو ڈائریکٹ کی بھی نہیں. وہ بھائی اس میں اصل مقصد وہ شیمپو ہے, ڈبہ مقصد کوئی بھی آپ سے ڈبہ خریدنے نہیں آتا نہ تصویر خریدنے آتا ہے. اصل مقصد وہ لیکوڈ ہے, وہ اس میں پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو کمپنیاں اس میں جو کچھ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. تو بالکل اسی طرح یوٹیوب کی ارننگ کا بھی ہے. وہ جو آپ کو اس میں پیسے مل رہے ہیں وہ لڑکیوں کو پروموٹ کرنے کے نہیں مل رہے. وہ بھی لڑکی کوئی شیمپو کی بوتل لے کے آ رہی ہوگی, وہاں پہ بتا رہی ہوگی, تو کمپنی اپنی ایڈورٹائز کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے, آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے. تو اس میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہوتی ہے, یعنی حرام نہیں ہو جاتا وہ, کیونکہ اگر آپ اس بیس پر اگر حرام کہنا شروع کر دیں, پھر یہ حرام کا دروازہ اتنا پھیلے گا کہ لوگوں کے لیے رزق کمانا ممکن نہیں. تو جن کا فتوے کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے نا, وہ تو بیٹھ کے فوراً کہہ دیں گے, لیکن مفتی کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ اگر حرام ہوا نا تو پھر اس کا دائرہ کہاں ہے, پھر یہ بہت بڑا دائرہ ہے, پھر تو اسلام پہ چلنا ہی ممکن نہیں رہے گا. تو اس میں یہ فرق کرنا پڑے گا, اصلاً جائز ہے, وصفاً اس میں وصف ناجائز ہونے کا شامل ہو رہا ہے. اور اس کی فقہ میں بہت سی مثالیں. تو یہ جو نیوز اینکر ٹی وی میں آتے ہیں, ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے, نیوز چینل سے. تو یہ ایڈورٹائز کے پیسے ہوتے ہیں نا جو ٹی وی کماتا ہے. تو ٹی وی جب ایڈورٹائز میں تو وہی ہو رہا ہے, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, اشتہار بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہم وہاں یہی فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ بھائی ٹی وی میں ایڈورٹائز میں اگرچہ بے حیائی ہو رہی ہے, لیکن کمپنی جو ٹیلی ویژن کے چینل کو پیسے دیتی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے دے رہی ہوتی ہے. اس پروڈکٹ میں زیادہ تر جائز چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں ناجائز بھی. زیادہ تر کیا ہوتی ہیں, شیمپو آ رہا ہے, صابن آ رہا ہے, اور یو فون تم ہی تو ہو, اور کیا نام ہے, اور وہ سب کہہ دو, ہاتھ پاؤں کٹوا دو. ٹیلی نور کے وہ کیا, جب بھی فون کرو نا کسی کو, ٹیلی نور کے 70 کروڑ. میں تو شروع میں سمجھا تھا پتہ نہیں کیا خبر پیش کر رہا ہے یار, 70 کروڑ لوگوں کو کورونا ہو گیا, کیا ہو گیا. آج ٹیلی نور کے 70 کروڑ وہ کیا ہے, 3 کروڑ کتنے کروڑ ہیں. تو کوئی موبائل کمپنی کا اشتہار آ رہا ہے, کوئی شیمپو کا آ رہا ہے, کوئی جناب کوئی پیپسی کا آ رہا ہے. تو یہ چیزیں فی نفسی ہی کیا ہیں, جائز ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹیلی ویژن کی جو ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ ہے وہ ارننگ بذات خود کیا ہے, جائز ہے. لیکن ٹی وی والوں پر واجب ہے کہ جو حرام کی آمیزش ہو رہی ہے ایک اندازے سے تھوڑی رقم صدقہ کر دیں. تو نیوز اینکر کو وہ دی جا رہی ہے. نیوز اینکر کا کام بذات خود کیا ہے, جائز ہے, خبریں پڑھ رہا ہے نا وہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو ڈاکومنٹری بنا رہے ہوتے ہیں, خبریں دکھا رہے ہیں, بندے مر گئے, یہ مر گیا, اس میں بھی درمیان میں لیڈیز بہت ساری گزر رہی ہوتی ہیں. باپ کو چونکہ تم نے بغیر دوپٹے کے لیڈیز دکھائی ہیں, لہذا تمہیں جو تنخواہ ملے گی وہ کیا ہوگی, حرام. وہ کہے گا بھائی میں یہ بندہ دکھا رہا ہوں, اور اگر لیڈیز بھی دکھا رہا ہوں تو اس کا مقصد خاتون کو نمایاں کرنا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا بیچاری کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. میرا مقصد اس بے حیائی کو پروموٹ کرنا, یہ اس کا ڈانس دکھانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے یہ خاتون بیچاری لٹ گئی, ان کے ساتھ ڈاکو ان کا پرس چھین کے چلے گئے, جی محترمہ بتائیے کیسے ڈاکو آئے, کیسے گئے. تو ہم یہاں بھی اس کی ارننگ کو کیا کہیں گے, جائز. حالانکہ وہ بغیر دوپٹے کے تو ٹی وی میں آنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. ہم کہیں گے مقصد معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے. اس ڈرامے اور فلموں کو ہم اس لیے ناجائز کہتے ہیں ان کی ارننگ کو کہ وہ تو بذات خود ہے ہی غلط, اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہم کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے جس میں عورتوں کا استعمال کر رہی ہے اس کو کے عمل کو پھر بھی ناجائز کہیں گے. بھائی دکاندار تو مجبور ہے نا شیمپو کی بوتل بیچنے پر, لیکن شیمپو کی بوتل بنانے والا وہ تھوڑی مجبور ہے اس پر لڑکی کی تصویر چھاپنے پر. وہ نہ چھاپے نا, وہ کیوں چھاپ رہا ہے, وہ کمپنی تو مجبور نہیں ہے نا. ان کو بہرحال گناہ ہوگا, لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب یہ سارے چیزیں کس کے کنٹرول میں ہوں,
یا آپ کے کنٹرول میں ہو. تو نیوز اینکر کی تنخواہ کو بھی جائز. ہاں ڈراموں فلموں میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور جو بھی بے حیائی کے سین آ رہے ہیں اس میں اس لیے ہم اس کو ناجائز کہیں گے کہ بھائی آپ کو تنخواہ اگرچہ جائز ارننگ سے دی جا رہی ہے لیکن جس کام کے عوض میں دی جا رہی ہے وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ناجائز. جیسے ایک آدمی سے آپ کہو بندے کو مار کے آ جاؤ میں تمہیں حلال آمدن سے دوں گا, تو آپ اگرچہ حلال سے دے رہے ہیں لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہیں وہ کام کیا ہے؟ تو ناچنے والی عورتوں کی آمدن حرام ہے, چاہے کوئی آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے دے رہا ہو, اس لیے کہ کام ہی ناجائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح بینکنگ میں پہلے تو علماء یہ کہتے تھے کہ بینک میں کسی بھی طرح سے جاب کرنا حرام ہے, لیکن اب بینک کا کام سود کے علاوہ بھی درجنوں کام ہو گئے ہیں. اب بینک میں جو آدمی صرف جو چوکیدار ہے, اب بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی اس کی تنخواہ حرام نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بینک کی وجہ صرف سودی لین دین کے لیے نہیں ہے. بینک بہت سارے اور ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو فی نفسی ہی جائز کام ہوتے ہیں, وہ بہت ساری سروسز دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو بینک میں اس کی تنخواہ تو حرام ہے جو کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں یا سودی لکھت پڑھت میں ملوث ہے. اسٹیٹ بینک میں ایک صاحب تھے جن کا کام تھا پرانے نوٹوں کو تبدیل کرنا نئے نوٹوں کے ساتھ. ان کو کسی نے فتویٰ دے دیا بینک کی ہر طرح کی نوکری حرام ہے, آپ اسٹیٹ بینک تو باپ ہے سارے بینکوں کا. تو جب وہ علماء کے پاس گئے انہوں نے کہا بھائی آپ کا سود سے نہ کوئی لینا نہ دینا, پرانے نوٹ تبدیل کر رہے ہیں کس کے ذریعے؟ نئے نوٹوں سے. تو اس کا کیا, یہ تو قوم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ایک کام ہے جو صحیح کام لگایا ہے بینک نے, حکومت نے آپ کے ذمے. تو اس لیے مسائل مفتیوں سے پوچھا کریں. ہر آدمی معاشرے میں کیا بنا ہوا ہے؟ فنٹر. تو بہت گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز کو, اور جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا کہ یار یہ جائز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح ہو گیا, تو بھائی وہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں شر غالب ہو رہے. تو اب آپ کو ہر چیز میں مختلف پہلو دیکھنے. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ یوٹیوب کی ارننگ کو الاطلاق حرام کہہ دو تاکہ بے حیائی کا جڑ سے کیا ہو جائے؟ خاتمہ. میں نے ان سے کہا اگر ہم الاطلاق حرام کہہ دیں نا تاکہ یوٹیوب پہ ایڈورٹائز جڑ سے ہی ختم ہو جائیں, تو بہت سے لوگوں کا ایمان جڑ سے کیا ہوگا؟ جن کو جو بے روزگار تھے اب گاؤں دیہاتوں میں کھانے کی ویڈیو بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں, ان کی ہزاروں لاکھوں کی ارننگ شروع ہو گئی. بہت سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا. تو میں نے کہا یہ اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ آپ کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہوتا اور آپ اس سے کما رہے ہوتے, پھر آپ آ کے کہتے حرام کہہ دو تاکہ جڑ سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتوے میں بیلنس ہونا چاہیے, ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا معاشرہ اس تحمل بھی ہے یا نہیں ہے. تبھی دیکھو فقہا کے اختلاف کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایسی چیز بیچی, کسی کو فروخت کی جو بذات خود گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ گناہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حلال میں بھی, تو وہ ہر ایک کو بیچ سکتے ہو آپ. میں ایک آسان مثال سے, انگور ہے, انگور سے شراب بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دو آدمی میرے پاس آئے انگور لینے کے لیے, میں نے انگور بیچ دیے, پروفٹ لے لیا. اللہ مجھے کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں اختلافی ہوگا. آپ کو پتا ہے یہ آدمی مجھ سے انگور خرید رہا ہے شراب بنانے کے لیے, آپ کو کیا اس بات کا علم ہے؟ یہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پھر بھی انگور بیچنا جائز ہے اور یہ گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ شراب بنانا اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے اس کو مجبور تو نہیں کیا نا شراب بنائیے, اگرچہ آپ کو پتا ہے. تو یہ تعاون گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ انگور بذات خود ایک حلال چیز ہے. گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ انگور ہے شراب بنانے کے لیے. میں طریقہ بتا دوں یہ کیا کہلائے گا گناہ میں؟ یا آپ اس کو ترغیب دے رہے ہو بہترین بناؤ, ٹھیک ہے نا, بہت اچھا کر رہے ہو. یا آپ اس کو پتہ بتا دو یار شراب وہاں وہ بندہ ہے وہاں بھی فیکٹری میں شراب بنتی ہے, ذرا ان سے بھی جا کے مشورہ لے لو. اس طرح کا کسی بھی قسم کا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ گناہ میں تعاون. شراب بنانے کے جرم میں آپ برابر کے شریک. لیکن کہتے ہیں انگور بیچنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا, حالانکہ پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لیکن صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں اور جمہور علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں پتا کہ یہ کیا کرے گا پھر تو بیچنا جائز ہے, لیکن جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ اس سے شراب بنائے گا اس کو انگور بیچنا جائز نہیں ہے, پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے.
ابھی اختلافی مسئلہ ہے نا, بہت عرصے تک فتویٰ اسی پہ چلا آیا ہے کہ صاحبین کے قول پہ, جمہور کے قول پہ, اسی پہ فتویٰ چلا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب بہت سے علماء امام ابو حنیفہ کے قول پہ گنجائش دے رہے ہیں, اس لیے کہ اب اگر آپ نے علی الاطلاق اس کو حرام کہہ دیا, کمپیوٹر کا کاروبار گیا تیل لینے, موبائل کا کاروبار گیا, بولو, کیونکہ آپ کو بسا اوقات یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا نیک آدمی نہیں ہے جو کمپیوٹر گھر میں لے کے جا رہا ہے اس پہ حج اور عمرے کی ڈاکومنٹری دیکھے گا. بہت دفعہ آپ کو تقریباً یقین ہوتا ہے, قریب بہ یقین ہوتا ہے بھائی یہ فلمیں تو دیکھے گا اس کے اوپر, لیکن ہم یہی کہیں گے بھائی یہ نہیں دکھا رہا, یہ اس کا ذمہ دار, یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ تو بیچارہ اپنے بذات خود کمپیوٹر ایک جائز چیز ہے, جائز میں بھی استعمال ہوتی ہے اور حرام میں بھی استعمال ہوتی ہے, تو یہ تو اپنا بیچارہ ایک بزنس کر رہا ہے. تو زمانے کی وجہ سے جہاں گنجائش ملتی ہے, علماء کہتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ رزق کے حلال ہونے میں جہاں گنجائش کا پہلو ہوگا اس پہلو کو اس زمانے میں ترجیح دی جائے گی تاکہ لوگوں پہ رزق کا دروازہ بند نہ ہو. پہلے شدت تھی کیونکہ لوگوں کے پاس حلال دروازے اتنے زیادہ تھے کہ شدت اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہو رہا تھا, معاشرے میں برائی بالکل جڑ سے ختم ہو رہی تھی. اب شدت اختیار کرنے میں برائی ختم نہیں ہوگی, وہ تو پھیل چکی ہے. اب جو بیچارہ حلال کمانا چاہتا ہے اس پہ حلال کے دروازے کیا ہو جائیں گے, بند ہو جائیں. مثلا یوٹیوب کے آپ بول دو کہ مونیٹائزیشن حرام ہے, تو کیا مطلب یوٹیوب پہ اشتہار چلنا بند ہو جائیں گے؟ ہے بھائی, بہت سے دینی چینل بند ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار ہماری جب اس سے ارننگ ہی نہیں ہو رہی تو ہم ویڈیو کیوں شیئر کریں. اس سے جو خیر کی بات ملٹی پلائی ہو کے پھیل رہی تھی وہ کیا ہو جائے گی, ختم. اور جو گانے اور فلموں والے چینل ہیں ان کو تو حلال حرام کی پرواہ نہیں, وہ دھڑا دھڑ کریں گے. بہت سے دینی چینل ایسے ہیں جو ارننگ کا ذریعہ ہے, جو اس لیے نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے علماء کی تقریروں کو کہ علماء کی تقریر, وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو فلموں کو پروموٹ نہیں کر رہے, کس کو پروموٹ کر رہے ہو, علماء کے بیانات. اور باقی جو ڈانس ماس اور یہ اشتہارات اس قسم کے آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ ویسے ہی اتنے ہیں کہ اس کے لیے کسی کو ان کے چینل کے اشتہار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس مونیٹائزیشن کو بند کر دو تو معاشرے میں خیر کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ یوٹیوب پہ بیچارہ تلاش کرتا رہے گا کسی لڑکی کا مجھے کوئی چہرہ نظر آ جائے, اور بیچارہ شرمندہ ہو کے واپس آئے گا, بولے گا ہائے یوٹیوب پہ تو حج عمرے کے علاوہ مجھے کچھ نظر. تو اب حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے, بھائی اس پہلو کو ترجیح دو, اس پہلو کو نظر انداز کرو. کوئی اپنے طور پر تقوی کی انتہا کو پہنچے اور کہے نہیں بالکل نہیں, تو بہت اچھی بات ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو ایسے ہی جیسے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو مشورہ دیں گے لیڈیز کو کمرے سے باہر نکال دو, یہ سب کو ادھر بٹھاؤ, درمیان میں تمبو, کیا پتا یہ ٹکٹکی باندھ کے بندہ آیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے توحید سیکھنے آ رہا ہوں اور اصل میں آیا ہوں اپنی سیٹنگ کے چکر میں, امکان تو ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک بولے گا ابے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی فلسفے کو ایک طرف رکھ لے, جو دعوت پھیل رہی ہے نا یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو چھوٹے فساد کو برداشت کیا جائے گا بڑے فساد سے بچنے کے لیے. اسی وجہ سے میری ایک ناقص رائے ہے کہ اس زمانے میں کم از کم جمعے کی نماز میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ جب فقہاء نے پابندی لگائی تھی اس وقت عورتیں کہیں بھی نہیں جاتی تھیں, گھر سے باہر نکلنے میں واقعی فتنے کا اندیشہ تھا. تو بہتر یہی تھا کہ گھر میں ہی پڑھے, کیونکہ شریعت میں عورت کے مسجد میں آنے کی ترغیب تو سرے سے ہے ہی نہیں. تو بھائی جب ترغیب بھی نہیں تو گھر میں رہو. اب عورت دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہے. اب اگر آپ نے جمعے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیان بھی ہوتا ہے, اب اگر آپ پابندی لگاؤ گے نا بیان کے, جمعے کی نماز کے بہانے بہت سی عورتیں بیان سننے آ جائیں گی. صرف بیان دیکھو یہاں ابھی کتنا مجمع ہے اور جمعے کو 10 گنا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نماز ہے. تو جمعے کی نماز میں ایک اٹریکشن ہے. تو اس لیے میری رائے یہ کہ بھائی اب عورت کو جمعے کے دن مسجد میں آنے دینا چاہیے, کیونکہ اصل حکم تو یہی ہے نا اسلام کا, وہ تو ایک وقتی پابندی تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے مت روکو, اس قول کو ہم نے تعویل کی اس میں کہ بھئی فساد زمان ہے. جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی ہمارے زمانے کی عورتیں دیکھ لیتے تو پابندی لگا دیتے, تو امی عائشہ نے نبی کے قول کی تعویل کی نا کہ بھئی یہ اس صورت میں ہے کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو. اب چونکہ فساد کا اندیشہ ہے تو اب پابندی لگ سکتی ہے. اسی بیس پہ امام حنیفہ نے بھی فتویٰ دیا کہ نہیں جانا چاہیے.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نبی کے قول کی تعویل کی جا سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ کے قول کی تعویل کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کہ بھائی انہوں نے روکا اس لیے تھا کہ اس زمانے میں نہ آنے میں فساد تھا. اب ہم نہ آنے میں آنے میں فساد تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ آنے میں فساد ہے یا نہ آنے میں. آپ کہہ سکتے ہیں جب اس زمانے میں آنے میں فساد تھا تو اب کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اب یقیناً ہے, لیکن اب نہ آنے میں دوسری نوعیت کا فساد اور زیادہ ہے. دین سیکھنے کے راستے کیا ہو گئے؟ بند. لیکن ہمارے علماء پتہ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے گھروں کی خواتین کو دیکھ رہے ہیں, نہیں بھائی یہ تو مسجد ایک دن بھی نہیں گئی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اتنی نہیں گئی ہے بھائی. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ارے میری تو بچی ماشاءاللہ ایک دن مسجد نہیں گئی پھر بھی ماشاءاللہ کیا ہے. ارے بھائی آپ باہر نکل کے ان کو دیکھو, گلی محلے میں جو رہتے ہیں, آپ کالج یونیورسٹیوں میں جاؤ, آپ کو پتا چلے گا ابھی دوپٹے کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی کلمے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسجد سے لنک کیا ہو گیا؟ ختم. یونیورسٹیوں میں پروفیسر ان کو ایتھیزم سکھا رہے ہیں, الحاد سکھا رہے ہیں, لڑکے بے حیا بنا رہے ہیں. مسجد میں امام کی تقریر ایک ایسی چیز تھی جس میں ان کو اللہ رسول سننے کا موقع ملتا تھا, وہ دروازے آپ نے بند کر دیے. آپ کہہ سکتے ہو میڈیا سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے. میڈیا بالمشافہ بیان سننے کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. آپ ایک یوٹیوب پہ سنو الگ چیز ہے, سامنے سنو الگ چیز ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کی مجلس میں آ کے بیان سنا کرتی تھی. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں, اب دیکھو بڑے بڑے علماء ہر محفل میں اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں. بعض علماء جاتے ہیں, حکومت نے بلایا ہے, وہاں کچھ منکرات بھی ہوتے ہیں, وہ برداشت کرتے ہیں. یار بڑے ہدف کے لیے چھوٹی چیزوں کو کیا کیا جائے گا؟ اوائڈ کیا, برداشت کیا جائے, کوئی بات نہیں, نظر انداز کرو. تو لیکن صرف دنیاوی مفاد کے لیے گناہ کی محفل میں جانا یہ بالکل حرام. جیسے شراب خانے میں جانا تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی مل جائے, یا ویسے ہی غلط ہے نا. آپ شراب خانے میں اس لیے جا رہے ہو, شرابیوں کو تبلیغ کروں گا, پھر کون ناجائز کہے گا بھائی؟ پھر آپ کہو یار وہ مولانا صاحب وہاں شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, تو بھائی وہ تبلیغ کرنے گئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اس لیے تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ اس زمانے میں بن جاؤ. تو میں کہہ رہا تھا خلافت عثمانیہ سے جو بڑی مسٹیک ہوئی ہے نا اس زمانے میں, وہ یہی ہوئی ہے, وہ زمانے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے حساب سے وہ کیا کہتے ہیں ماڈرن نہیں کیا زمانے کے حساب سے. یورپ ترقی کر رہا تھا, وہ وہی پرانی باتیں. نبی نے وہی تلواریں چلائی ہیں نا جو مشرکین کے پاس تھیں. اب وہ توپے لے کر آ رہا ہے آپ کو, چونکہ ہمارے نبی نے تلوار سے جنگ لڑی, ہم تلوار سے جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو آپ کو اسلام دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے وہی تیاری کرنی پڑے گی جو آپ کا دشمن کر رہا ہے. خلافت عثمانیہ سے جو بہت بڑی مسٹیک ہوئی, انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی, اور پھر اللہ کی عادت ہے دنیا اسی کو سلام کرتی ہے جو دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. آپ اگر زہر کا پیالہ پیو گے تو کتنے بڑے تہجد گزار مر جاؤ گے, جم جاؤ گے تو کتنے برے ہو پھر بھی طاقتور ہو جاؤ گے. یہ دنیا کا اصول ہے, سمجھ رہے ہو, دنیا کا اصول ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو خلافت عثمانیہ نے پریس نہیں بنایا, اس کا نتیجہ نکلا یورپ کا لٹریچر دھڑا دھڑ چھپ کے دنیا میں پھیل گیا. لوگ ان کے نظریات سے, خود ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا, ترک قوم ہاتھ سے نکل گئی, خلافت کا بیڑا غرق ہو گیا. افسوس اس پر ہے, ہمارے ایک استاذ بڑی خاندانی بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جو غلطی کرتے ہیں ایک تو اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر وہی غلطی ہم دہرا کے جب شکست ہوتی ہے تو پھر اس شکست کو شکست نہیں مان رہے ہوتے, بلکہ اس شکست کو فتح مان رہے ہوتے ہیں. کیا مان رہے ہوتے ہیں؟ یار دیکھو لٹ گیا, دیکھا اللہ. مثال کے طور پر آپ کو منع کیا بھائی احتیاط کرو, اس گلی سے نہ گزرو, یہاں ڈاکو ہیں. اب آپ مذہب کا غلط استعمال کرو گے. یہ میں جزیہ بیان کر کے قانون سمجھا رہا ہوں, یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. آپ کو کہا اس گلی سے مت گزرو, یہاں کون ہوتے ہیں؟ ڈاکو. آپ نے مذہب کا پہلے تو غلط استعمال کریں گے آپ. بھائی مذہب تو انسان سے خوف نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ ایسے تجوید کے ساتھ, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ جس کے لیے رزق بڑھانا چاہے کسی کا باپ بھی اس سے روزی نہیں چھین سکتا. اور کیا ہے قرآن کی آیت, کیا وہ بڑی زبردست آیت ہے, وہ میں عاملوں کے خلاف پڑھتا ہوں. کیا ہے یار وہ آیت, اتنی دفعہ پڑھتا ہوں یاد نہیں آ رہی.
کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دے فلا ممسک لہو, جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے فلا ممسک لہو, کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دے, مجھے آیت یاد نہیں آ رہی, کیا نہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نہیں ہے, یا ایھا الناس, اتنی زیادہ پڑھی ہے میں نے یہ آیت پھر بھی نہیں آ رہی. خیر ترجمہ کر دیتے ہیں نا, وقت پر ختم ہو گیا ہے. فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ, اس طرح کی آیت ہے کہ یہ اس میں ہے سورہ فاطر میں. خیر اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی, اور اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان کو دور نہیں کر سکتا. آپ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو کسی کا باپ بھی میری جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پہلی غلطی مسلمان سے یہ ہو رہی ہے کہ آیت کا کہاں استعمال ہو رہا ہے, غلط استعمال. سگریٹ پی رہا ہے, کسی کا باپ بھی کینسر, موت ایک دن متعین ہے. اگر میری موت متعین ہے, ٹرک کے نیچے بھی آ گیا تو نہیں مروں گا, سوری اگر نہیں مرنا ابھی مقدر میں, اور اگر مقدر ہے تو بھائی کچھ بھی کر لو, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. یہ فی نفسی بات درست ہے, اس کام کے لیے یہ دلیل درست نہیں ہے. تو آپ کیا گلی سے گزر رہے ہو, یہ دینداروں کا, ہم جیسے نالائقوں کا یہ حال بن چکا ہے ابھی. اور یہ مرض دینداروں میں زیادہ نظر آتا ہے, یہ نظریاتی بیماری ہے. گلی سے گزرتے ہوئے کیا ہوگا, منع کیا بھائی نہیں, آپ کو یہ توکل کے خلاف ہے, اتنی احتیاط کہ اس گلی سے پہلے موبائل یوں رکھو, اور یہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ آیت الکرسی 3 دفعہ درود شریف اول آخر پڑھ کے پھونک لگاتے ہوئے چلے جاؤ. آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ. ہم بچپن میں ایسے ہی کرتے تھے, آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو. ہمیں یہ بتایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بلا آئے نا, کوئی مصیبت آئے, تو آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ پڑھ کے پھونک لگا دو. تو ہم یہ اکثر اپنے ایک ٹیچر کے بارے میں پڑھتے تھے, بہت سخت تھے, وہ مارتے بہت تھے, آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو. تو آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. او بھائی وظیفہ ہے تو بعد کی چیز ہے, پہلے احتیاطی تدبیر ہے. نہ جاؤ اس گلی سے, تھوڑا گھوم کے چلے جاؤ. تو پہلا فالٹ تو یہ ہے کہ آیتوں کا استعمال کیا ہو رہا ہے, غلط. پھر جب گئے اور لٹ گئے, پٹ گئے, جیبیں خالی ہو گئیں, اب کیا ہوگا؟ اب جب وہ آپ کو آپ کی شرمندہ کرے گا, دیکھا اب کیوں نہیں مدد کی اللہ نے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اب معاذ اللہ یا تو اللہ غلط ہے یا آپ شریعت کا استعمال غلط کر رہے ہو. توکل کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہو. تو بجائے شرمندہ ہونے کے آپ کہیں گے اسی میں ہماری بہتری ہے. یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا, یہ موبائل نکلنا حادثہ ہوا ہے, ایکچولی اللہ کسی بڑی, میری امی بتایا کرتی تھی کہ جب کسی کے گھر میں بکری مر جائے تو اس کا مطلب موت جو نانی پہ آنے والی تھی وہ کس پہ آ گئی ہے, بکری پہ آ گئی. اللہ کسی بڑے کی جان کے بجائے جانور کی جان لے لیتا ہے. حالانکہ بکری کو آپ نے خود 2 روٹیاں کھلائی ہیں, جبکہ بکری روٹی افورڈ نہیں کر سکتی. اب وہ مر گئی تو بجائے غم کرو یار یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اس کو آٹا کھلا کے, یہ آٹا کھانے والی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ نے کیا کیا کہ جو موت کا فرشتہ ہمارے ہاں منڈ لا رہا تھا, جو موت آنے والی تھی کسی بڑے پر آتی, تو وہ بکری نے اپنے اوپر لے لیے, خیر ہو گئی اس میں. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, یہ دینداروں میں آج بھی چل رہا ہے. پٹیں گے وہی غلطیاں کر کر کے, پھر اس شکست کو شکست نہیں مانتے کہ غلط کیا ہم نے. نہ کہہ رہے ہیں کورونا کو نہیں مانیں گے, جب ہو جائے گا مر جائیں گے. موت تو مقدر میں لکھی ہوئی تھی, اچھا ہو گیا, بہت ہی الحمدللہ, خوشی ہوئی سن کے آپ کے ابا کا کورونا سے انتقال ہو گیا. تو یہ صرف کورونا میں نہیں, ہر جگہ ہی دینداروں کا یہ حال ہو گیا الا ماشاءاللہ. تو یہ جب انفرادی سطح پہ ہوتا ہے تو انفرادی سطح پہ لوگ پٹتے ہیں. جب یہ حکومتی سطح پہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر لمحے خطا کرتے ہیں اور سزا صدیاں. خلافت عثمانیہ نے یہ خطا لمحوں کے لیے کی ہے اور صدیاں اب سزا پا رہے ہیں. مسلمانوں کی ایسی حکومت بن نہیں پا رہی ہے. تو آپ یہ مسٹیک نہ کیا کریں. وما علینا الا البلاغ.